अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ इस वक्त मौजूदा हालात को देखें तो यूं महसूस होता है जैसे सिस्टम के सामने एक मतवाजी सिस्टम खड़ा कर दिया गया जो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इमरान खान और पीटीआई को रिलीफ दिया जाए। ये सिस्टम कब तक कायम रह पाएगा, बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है सर। शुक्र अल्लाह का जी, करम है। सर एक तो शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में अतर मिनल्ला क्यों बजिद थे कि इमरान खान के दलाइल को बराए रास्त ही दिखाया जाए? देखें, ये तो बहुत ही ऑब्वियस कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं। एक्चुअली चीफ जस्टिस साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है, जो कि मैं कहता हूँ दुनिया में नहीं है। ऐसे केसेस में जो कि एक शख्स जेल में हो और क्रिमिनल केसेस में उसको सजा हुई हो, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट और डायरेक्ट, हालांकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपने लॉयर के साथ भी पेश हों तो वो चीफ जस्टिस साहिबान या जजेस साहिबान आपको गुफ्तगू नहीं करने देते अनटिल के आपका लॉयर बात करे। यहाँ पे लॉयर मौजूद है, उसको मुशावरत का भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो डायरेक्ट आर्गूमेंट करे, आज भी उसने केस कुछ और था और उन्होंने इलेक्शन का जिक्र शुरू कर दिया। तो अतर मिनल्ला साहब ने क्यों ये किया है, ये बड़ा ऑब्वियस सा है। आई डोंट नो, अगर ये फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी को मिली हो तो इनको भी देनी चाहिए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये गलत ट्रेडिशन डाली जा रही है। और संदेला साहब जिस तरफ हालात इस वक्त पाकिस्तान के जा रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और कोई भी अदारा रियासत का इस वक्त ऐसे तीर और तफंग लेके मुकाबले पे उतर आए हैं। नेचुरली कुछ गलतियां दूसरी साइड से भी थी, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे जाके मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप अक्सर ये कहते हैं कि इस दफा वो वाला नहीं होगा जो नॉर्मल होता है, तो वो मैं आपसे इस पे लूंगा कमेंट। लेकिन खैर, इमरान खान ने जो अभी आपने जिक्र भी किया कि चीफ जस्टिस को दलाइल देने के बजाय, जो कि वो दलाइल देने आए थे अपने केस पे, शिकायतें लगाई। जेल को वन विंडो ऑपरेशन पर एक कर्नर चला रहा है। तो क्या खांसा वाली जेल को कोई कर्नर चला रहा है वन विंडो पर सर? इनसे पूछेंगे जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त कौन चला रहा था आपकी हुकूमत को? जर्नल उस वक्त चला भी रहा तो था, एक कर्नल नहीं चला रहा एक था। मैं संदेला साहब आपको वसूख से कह रहा हूं कि एक नायब तहसीलदार से लेके एसी डीसी कमिश्नर, कोई पोस्टिंग उस शख्स के पूछे बगैर नहीं होती थी। तो ये बातें करनी बड़ी आसान है। जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, जो स्पेस आपने उन कर्नलों और जनरलों को दी है, वो स्पेस कभी पाकिस्तान को वापस नहीं मिलेगी। तो आज आप डेमोक्रेट भी बन गए हैं और मतलब आपको आज पता चला है कौन चला रहा था। उस वक्त तो आप सारा काम, जब उसकी अपॉइंटमेंट आ गई, जनरल फैज की तो ट्रांसफर आ गई, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि सारा निजाम तो ये चला रहा है। तो आज किस बात का गिला करते हैं? और जो जो आज संदेला साहब मौजूदा हुक्मरान है, ये पहले प्रीवियसली भुगत चुके हुए हैं ये सारा हम्म। काम। इमरान का तो पहला काम है ना, ये पहले भुगत चुके। आज भी वही गलतियां हो रही हैं जो पहले ये करते आए हैं, और आज भी वही स्पेस, बल्कि उससे डबल स्पेस दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में हुकूमत ऐसे नहीं होती जैसे की जा रही। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, आप भी जेल में रह के आए हैं अपने दोस्त के हाथों ही। तो वहां पर क्या ये जो इंटरनेशनल कोई न्यूज एजेंसी है, कोई अखबार है, उसको होती है सहूलत इंटरव्यू देने की? कल से खान साहब का इंटरव्यू चल रहा है जो कि उन्होंने जेल से बैठ के दिया है, कोई बता रहे हैं जी। देखिए, वो आई डोंट नो, सहूलत तो बिल्कुल नहीं है, बात करने की सहूलत नहीं है। इस एक अकेले शख्स के लिए पूरे पाकिस्तान का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। कोर्टों ने जेल मैनुअल बदल दिया, रोज 5-5 10-10 लोग जाके मिलते हैं। कैदी को ये सहूलत, बाकी किसी कैदी को ये सहूलत मैसर नहीं है। आप हफ्ते में एक बार या दो बार मिल सकते हैं। अभी जो भी शख्स दरखास्त देता है, जजेस उसको अलाउ कर देते हैं। जुमा बाजार बना हुआ है, वहां हर बंदा जा रहा है, बाहर निकल के एक नई बात करता है। इसका जो सोशल मीडिया हैंडल है या एक्स जो हैंडल कर रहा है, उस पर आप ट्वीट्स देखें। आज गौहर ने कह भी दिया कि वो बाहर से हैंडल हो रहा है, तो मैं तो पीट रहा हूँ कि बाहर से न्यू कॉन इजरायली एजेंडा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ये हमारे न्यूक्लियर एसेट्स ने इस मुल्क को, इतने दुश्मन इस मुल्क के पैदा कर दिए हैं
اور یہ ان کا ایجنٹ ہے. اور مزے کی بات دیکھیں، بہت سی دنیا یہ ججز، یہ بہت سے عام لوگ جو ہیں وہ اس کے بہکاوے میں ہیں. اینڈ آف دا ڈے میری بات آپ کو سچ نظر آئے گی، میں پچھلے 5 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور جو بھی لوگ اس کے ساتھ کسی بھی ریزن سے شامل ہیں وہ بہت پچھتائیں گے جب یہ دیکھیں. یہ جو ملک ہے نا یہ سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ بندہ پوچھے کہ یہ ملک خان صاحب کے والد نے بنایا تھا. اس ملک میں یہ جب ملک بنا تھا اس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، ہجرت کی، بیچارے اپنی فیملیوں سے بچھڑ گئے. وہ اب تو دوسری جنریشن ہے، آپ پہلی جنریشن سے پوچھیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. اور آج یہ کہتے ہیں جی پاکستان نہیں اور اس کے در پہ ہیں. ویسے بھی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں سندیلا صاحب، یہ جو ہمارے ہاں جو حکمران جو ایلیٹ ہے یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو حکومت دی جائے اور ان کو یہ ملک دیا جائے. آدھا تو گوا دیا، آدھے کے پیچھے پڑے ہوئے اور خود ہی توڑنے پہ لگے ہوئے. ایسا نظام بنا دیا، ایسی نیگیٹیوٹی پھیلا دی ہے. آپ صبح شروع ہو، کورٹ کے کیسز آ جاتے ہیں، باہر وکلا آ جاتے ہیں، اس کی ٹکر چل رہے ہیں، ججوں کے ٹکر چل رہے ہیں، لائف جو ہے کوریج دی جا رہی. ٹوٹل نیگیٹیوٹی، پورا دن اس کام میں گزر جاتا ہے. یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا بھائی؟ یہ کیسے آگے چلے گا؟ کاروبار ہے نہیں، کہتے ہیں انویسٹمنٹ آئے گی. پاکستانی بزنس مین بھاگ رہا ہے، جی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی کرے اور جس کا کاروبار چل رہا ہو اس پہ اسٹیٹ مقابلے بھی آ جاتی ہے، ایف بی آر کو بھیج دیتے ہیں، نیب چڑھ جاتی ہے. کیسے چلے گا یہ ملک؟ تو میں تو بڑا اس چیز پہ خفا ہوں کہ یہ قوم اپنے آپ کو خود ہی برباد کرنے پہ تلی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آپ صحیح جو بتا رہے ہیں، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہیں، دڑا دڑ ہو رہی ہیں. ہر چیز دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے. سر ایکس پر جو ویڈیو ٹویٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ہینڈل سے، وہ بڑی ہی خطرناک ویڈیو ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا انجام ہونا کیا چاہیے اور ہوگا کیا؟ کیا اس کی کچھ آگے جا کے اس کی کچھ ہوگا قانونی طور پر؟ بس 2-4 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے. پاکستان میں زور آور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جو چاہے آپ کر لیں. قانون صرف غریب لوگوں کے لیے ہے، جس کو پولیس بھی پکڑتی ہے، فوج بھی ڈراتی ہے. شریف آدمی کے لیے ہے. ان کے لیے کیا قانون ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا. حالانکہ وہ دیکھیں جیل میں بیٹھا ہے، اس کا ٹویٹر اور ایکس جو ہے وہ کوئی اور شخص بائی ڈیزائن ایسے ٹویٹس کرنا پوری فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف. مطلب آپ ایکس پرائم منسٹر غلطی سے بن گئے تھے، آپ میں کوئی احساس ذمہ داری ہے، کوئی وفاداری ہے اس ملک سے کہ آپ ایسے ٹویٹ کریں اور اس پہ آپ نادم بھی نہ ہو؟ آپ نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا، آپ نے اس کے اوپر کوئی لفظ نہیں بولا. یہ بہت ڈٹھائی ہے. یہ پاکستان کے خلاف ایک ایجنٹ ہے. لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں. 4.25 سال رہا ہے، کیا کیا اس ملک کے لیے؟ کوئی ایک کام بتا دے کہ یہ کیا. لیکن انفارچونیٹ ہے، قوم ایسی ہے، اس میں ایجوکیشن کی کمی ہے، اس میں شعور کی کمی ہے. وہ کہتا ہے شعور میں نے دیا ہے. یہ شعور ہے جی. میں تو مطلب سندیلا صاحب میں اتنا ڈسٹرب ہوں. مطلب میرا ملک ہے، میرے پاس آپشن ہے، میں چلا جاؤں، چھوڑ دوں. لیکن یہ میرا ملک ہے، میں اس کو برباد ہوتے دیکھ نہیں سکتا. ہم بھی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، میرے پیرنٹس نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ تو انہوں نے تو برکیوں نے آ کے، یہ جو اس کا نانا تھا وہ لینڈ کمشنر تھا، پورے پاکستان میں اپنے خاندان کو اتنی کی زمینیں الاٹ کی ہیں، وہ آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہاں کہاں ہماری زمین ہے. تو یہ تو انہوں نے شروعات ہی وہاں سے کی تھی. مطلب پاکستان کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں برکیوں کو لینڈ الاٹ نہیں ہوئی. آپ چیک کر لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بینیفیشری رہے، اب یہ اس کو توڑنے کے در پہ ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نہیں، تو یہ ریاست نہیں رہنی چاہیے، اس کے ٹوٹے ہو جائیں، کیونکہ وہ نیو کان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے ٹوٹے کرنا. اور یہ شخص جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی احتساب ہوگا یا اس سے پوچھے گا، جنہوں نے پوچھنا ہے ان کی خود حالت غیر ہوئی ہے. ان کو اس نے ان کو پچھلے 1 سال سے گربان سے پکڑا ہوا ہے. وہ صرف ہمیں گنے دکھاتے ہیں، اس سے جان نہیں چھڑوا پا رہے.
اور ریاست کے لیے کوئی ایسا شخص اہمیت نہیں رکھتا جو ریاست کو چیلنج کرے یا ریاستی اداروں کی ریٹ کو چیلنج کرے. اور یہ وہ کہتے ہیں نا ڈیفائنگ مومنٹ ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. بربادی وہ تو ہو رہی ہے، اور یہ کسی دن آپ دیکھ لیجئے گا، ایسا ہوگا کہ آپ کو 1 گھنٹے میں نظر آ جائے گا سب کچھ. لیکن نہ ججز، اچھا ہر شخص ایک دوسرے سے خفا ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی خفا ہے اپنے آپ سے کہ جی رزلٹ نہیں ملے، یا ان کا کہنا نہیں مانا جا رہا، یا ان کی چیزیں ان کی من مرضی سے نہیں چل رہی. نواز شریف صاحب کی آپ نے 28 مئی کو تقریر سن لی ہوگی، وہ بھی خفا ہیں، وہ ججوں سے خفا ہیں، بہت سے لوگوں سے خفا ہیں، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا، ان کی پارٹی کو بھی وہ رزلٹ نہیں ملے. عمران کہتا ہے میرا مینڈیٹ چوری کر لیا، وہ بھی خفا ہے. تو ججز خفا ہے جی ہمارے خلاف یہ. تو ان ساروں کو راضی کون کرے گا؟ آپ اور میں تو کر نہیں سکتے. ٹھیک، اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ کسی دن یہ ایک دوسرے سے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں تو کسی دن بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر وہ جو بیگ صاحب جو وہ آپ ذکر بھی کرتے ہیں اکثر کہ اس دفعہ جو ہوگا سب کچھ خونی ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جو باہر نکلیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے جج کون ہے، جرنیل کون ہے، عام انسان کون ہے. یہ بڑی ڈرا دینے والی باتیں ہیں. اس سے پہلے حفیظ اللہ صاحب سے میں نے کچھ دن پہلے بات کی، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی. تو کیا یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہمیں گنے دکھاتے ہیں، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ چیزیں کتنی حد تک خراب ہو چکی ہیں؟ ہمیشہ تو روک لیتے تھے طاقت کے زور سے، لیکن کیا عمران خان زیادہ پاورفل ہو گیا ان سے، یا اب بھی کوئی ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے؟ سر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا سر، یہ خود بخود تو سب کچھ نہیں ہو رہا نا. اتنا بہادر عمران خان تو نہیں ہے جو جیل میں بیٹھ کے کیے جا رہا ہے. سر دیکھیں اس کو جنہوں نے لانچ کیا، جو اس کو پاکستان میں لائے، اس کی جو سپورٹ ہے باہر سے، جو فنڈنگ آ رہی ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں، یہاں لوگوں کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا اربوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. یہ باہر سے جو سپورٹ ہے وہی ججز کی برین واش بھی کر رہی ہے، وہی انفلوئنس بھی کر رہی ہے، وہ عوام میں بھی ایسا انتشار ریاستی اداروں کے خلاف پھیلا رہی ہے. اور ریاستی ادارے ہیں، ان سے کچھ بن نہیں پا رہا. وہ ایک جو متھ تھی وہ ٹوٹ گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ڈیفنس کی، اس کی حفاظت کی آپ نے قسم کھائی ہے. وہ صرف یہی نہیں قسم کھائی کہ باہر سے انڈیا حملہ کرے گا یا کوئی اور آ کے اس ملک پہ قبضہ کر لے گا. وہ سینیریو ختم ہو گیا ہوا ہے. کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکے گا. آپ کی جو قسم ہے یا حلف ہے وہ انسائیڈ پاکستان سیکیورٹی بھی ہے. اور ایسے ایلیمنٹ سے نبٹنا فار ایور، دیکھیے آگے جا کے بہت نقصان ہوگا، اور نقصان ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا ان کی وہ فارسی نہیں کر رہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. 9 مئی آپ نے دیکھ لیا ہے، ان کے لیے سرپرائز تھا، اور یہ کچھ نہیں کر سکے اس دن سوائے اس کے کہ یہ آگے سے انہوں نے اس طریقے سے ریٹیلیٹ نہیں کیا. اب بھی یہ جو قوم کو تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سارا قصہ ہے، ایک آدمی کے سامنے پوری ریاست جو ہے وہ بے بس ہو کے کھڑی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ جو ہمارے جرنلز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، کہ جی ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، SIFC ٹھیک ہے آپ نے اچھا دارا بنایا. او بھائی اس ملک میں کون آئے گا جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں، جہاں کہ اپنا بزنس مین یہاں سے بھاگ رہا ہے. آپ کے بلز دیکھ لیجیے، 80 روپے کا یونٹ ہے. وہ کاروبار کوئی مل چل سکتی ہے 80 روپے کے یونٹ پہ؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پہلے اس ملک کے ہاؤس ان آرڈر کریں تو پھر کوئی باہر سے آئے گا. لگے ہوئے ہیں باہر سے، انویسٹمنٹ آ گئی جی 10 ارب 20 ارب. کہاں ہے 20 ارب؟ آپ کو پتا ہے جو 1 ارب روپیہ ایک ارب ڈالر جو سعودی عرب ریکوڈک میں انویسٹ کر رہا ہے، اس کے شیئر خرید رہا ہے، وہ 40 ارب ڈالر کے شیئرز ہیں جو 1 ارب میں یہ بیچ رہے ہیں. مطلب اینڈ آف دا ڈے تو گھر کے سارے برتن تو بک جانے ہیں، پھر آپ کیا بیچو گے؟ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فیوچر پلان نہیں ہے. جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں مزہ ہے، مفت کی گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، سائرن ہے، سنتری سلوٹ مار رہا ہے. یہ چیزیں نہیں رہیں گی بھائی. فلسطینیوں کا حال دیکھو، جن کے پاس ریاست نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا دماغ کی بات ہے، فورس ہی نہیں کر پا رہے
ایک بندے کو ہینڈل نہیں کر سکے، باقی تو باتیں چھوڑ دیا۔ ایک بندے کو ہینڈل وہ نظر بھی آ رہا ہے، یہی سوال بھی یہی تھا سر۔ حکومتی کچھ وزیر یا کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ایک دو کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے، کیا یہ حل ہے ایک جماعت پر پابندی لگانے سے کہ اور نہیں حکومت چینج کر لے گی؟ یہ دیکھیں سندیلا صاحب، خدا کا واسطہ، یہ بات بہت پابندیوں سے آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ کس ہوں پابندی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بات آگے کی ہے۔ آپ پابندیاں لگائیں، خسروں سے مار پڑوائیں، اس سے نہیں کچھ ہوتا۔ یہ آپ کو ایک پراپر آپریشن، سرجری بائی پاس کرنا پڑے گا۔ ہوں یہ خدا کے واسطے کر لیں، نہیں تو وقت گزر گیا تو سب پچھتائیں گے۔ جی ویسے خسروں والی آپ نے بات کی ہے سر، یہ دوسری دفعہ ہیپن ہو چکی ہے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کے خسرے کافی تگڑے نہیں ہیں جس کو مرضی لمبا پا لیتے ہیں سر؟ بھائی جان، میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ اس دن جب سر یہ مار پڑی، یہ ہمارا آفس بھی وہیں پہ ہے، آپ آئے ہوئے ہیں۔ جی 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 جس آفس میں آپ آئے ہیں وہ کونے پہ ہے، اس سے پہلے جی این این کا آفس ہے۔ جی تو مجھے پہلی ویڈیو آئی تو اس میں سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، تو پھر دوسری ویڈیو جب آئی تو اس میں کلیئر ہو گیا۔ ہم 3-4 دوست ایک جگہ کھانے پہ جا رہے تھے، تو ڈرائیور گارڈوں کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ تو ایک یہاں پہ جب آپ کسی لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ عموماً فقیر آ جاتے ہیں۔ جی تو میرا دوست نا، وہ بلٹ پروف گاڑی تھی، تو وہ دروازہ کھول کے ان کو 100 روپیہ دے رہا تھا۔ تو میں اس کو منع کر رہا تھا کہ یہ پروفیشنل ہے، مت دو۔ ایک اشارے پہ ایک خواجہ سرا آ گیا۔ جی تو میں نے، وہ میری سائڈ پہ آیا، میں پیسنجر سیٹ پہ تھا، تو میں نے دروازہ کھول کے اس کو 1000 روپے دے دیا۔ تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو 100 دے رہا تھا۔ میں نے کہا یار یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو دینا چاہیے، ان کی تو کوئی شوگر مل اور سیمنٹ فیکٹری نہیں ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے کہا یار تو ان کو سپورٹ کرتا تھا، کوئی 2-4-5 ہائر کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں واقعی اب تو بات یہ ہے، بدماش ہائر کرنے سے بہتر ہے خسرے ہائر کر لیتے ہیں۔ خواجہ دیکھیں سر ہائر یہ کر لے۔ بات یہ ہے کہ یہ بات آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں گورننس کے کچھ اصول ہیں، آپ پڑھ لیں کتابیں، ہسٹری اٹھا لیں بادشاہوں کے، اور جو ماڈرن دور میں گورننس ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ جو آج میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے بڑا ہی افسوس ہے ساری گورنمنٹس پہ، جتنے چیف منسٹر بنے ہیں، پرائم منسٹر بنے، اس طرح گورننس ہو سکتی ہے، اس طرح ملک آگے چل سکتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں اختیار نہ ہو؟ اور جب اختیار نہ ہو تو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کا۔ اتھارٹی ہونا بہت ضروری ہے حکومت کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں پنجاب میں بھی مریم بی بی نے کوئی بندہ چینج نہیں کیا، کوئی پولیٹیکل آدمی کو وہ پوچھ نہیں رہی، ایم این اے ایم پی اے ہارا جیتا کوئی بھی، وہ حکومت چلا رہی ہیں صرف ایک چیف سیکرٹری اور ایک آئی جی کے بل بوتے پہ۔ وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری صبح انہیں لیتا ہے اور شام کو ان کو چھوڑتا ہے۔ یہاں وہ راول پنڈی میں آئی ہیں ہولی فیملی میں، کسی ایم این اے ایم پی اے کو نہیں بلایا، صرف وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب تھا۔ اس طرح آپ حکومت چلا، یہ بائی دا وے یہ وہی آئی جی ہے، میں آپ کو وثوق سے، اور میری بات سن لیں، یہ مریم بی بی کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا تھا، نعوذ باللہ، جو بندہ کسی بہن بیٹی کے بارے میں سن نہیں سکتا۔ وہ آج آنکھ کا تارا ہے۔ ہاں مزے کی بات دیکھیں، یہی لوگ عمران خان کے آنکھ کے تارے تھے، آج ان کے آنکھ کے تارے ہیں۔ اور کل آپ دیکھیے گا وہ اس پارٹی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جو پہلے انہوں نے کیا۔ تو اس طرح حکومت گورننس نہیں ہوتی۔ آپ کی پولیٹیکل پارٹی، ان لوگوں نے ماریں کھائیں، ڈنڈے کھائے، قیدیں کاٹیں، آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ کل بھی یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ آئی جی اور یہ چیف سیکرٹری آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ دوسروں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک مارنے والی سائڈ پہ وہ آ ڈی جائیں آئی گے۔ جی، یہ ایک ڈی آئی جی لگا دیا وہاں پہ، جونیئر آدمی، یہاں ایس ایس پی تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ آپ زمان پارک جائیں اور آپریشن میں، اس نے کہا نہیں میرے تو عمران خان، کیونکہ وہ کی پوسٹیں لیتا رہا۔ آج وہ میاں صاحب کا اور مریم نواز کا، فیصل کامران آنکھ کا تارا ہے، اور ایک وہ اور دوسرا تھا کرمنل، اس کو بھی پوسٹنگ دے دی۔ آپ پولیس کے ذریعے حکومت کر پائیں گے؟ یہ آپ کا شعور ہے، اس لیے آپ کو حکومت دی ہے۔ آپ کو اپنے پولیٹیکل لوگوں کو امپاور کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن سے آپ حکومت نہیں کر پائیں گے۔ اور جب کل
یہ میرا پروگرام سنبھال کے رکھنا ہے. کل حالات بدل گئے تو میں مریم بی بی سے اور شہباز صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کے حالات کیا ہیں. بالکل تو سخت بھائی بات جان، کر رہے ہیں. یہی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے چند افسروں کے بل بوتے پر چلائی جا رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات کی اور جا رہی ہے. دیکھیں وہ لگائے تھے کیئر ٹیکر میں, وہ جی پہلے ایک بندے کی ٹی سی کر رہے تھے, اب اس کی ٹی سی کر رہے ہیں اور یہ خوش ہیں, اور اپنے کسی بندے کو نہیں پوچھا. بھائی ہارے ہوئے بھی تو آپ ہی کے لوگ ہیں نا. وہ بےچارے انڈیا سے آئے ہیں, اگر الیکشن ہار گئے تو اس سے ان کا تو بےچاروں کا ان کو پوچھو تو صحیح. اور پولیس ان کو کو آرڈر زیادہ دیا ضرورت کسی ہے. ایم پی نے ایم پی اے کی بات نہیں سننی. یہ ہے پاکستان میں تو سیاست ہی تھانہ کچہری کی ہے. اگر ایک ایم این اے ایم پی اے موٹر سائیکل نہیں چھڑا سکتا, اس کو علاقے میں پوچھے گا کون؟ تو آئی ڈونٹ نو, مجھے تو مایوسی ہوئی ہے, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ ایک اتنا ویل ایکسپیرینسڈ فادر کی بیٹی کو گورننس کے بہتر اصول آنے چاہیے تھے. سر آگے چلتے ہیں. سر یہ جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ موجودہ حالات میں کوئی نتیجہ نکل پائے گا؟ سنا ہے اس میں تقریباً ساری ہی فوج بیٹھی ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو ان کا انٹرنل جو ہے ورکنگ ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ہی لا حاصل نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اس میں تو بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ورکنگ ہے, انٹرنیشنل ڈومیسٹک ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. اس کے اندر اگر وہ سیولین سائڈ پہ یا گورننس یا جو بھی تھریٹس ہیں پاکستان کو, ریاست کو, اس کے اوپر بھی ڈسکس ہوتا ہے. پولیٹیکل حالات بھی میرا خیال میں ڈسکس ہوئے ہوں گے. مجھے اس کی انٹرنل کہانی کا نہیں پتا کہ کیا ڈسکس ہوا ہے اس وقت تک, لیکن ویری امپورٹنٹ میٹنگ. اور اللہ کرے وہاں کچھ سینس پرویل کرے اور اس ایک فتنے سے اس ملک کو نجات دلانے کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو. ادروائز یہ فتنہ جب تک ہے آپ کی ریاست نہیں چلے گی. forget it کہ آپ انویسٹمنٹ لائیں گے, یہ کریں گے. میں ماننے کے او بھائی آپ کا اپنا بزنس مین بھاگ رہا ہے تو باہر سے کون آئے گا؟ اور ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے سندیلا صاحب. کاروبار وہاں ہوتا ہے جہاں ریاست آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, یہاں ریاست آپ کو بلیک میل کرتی ہے. میری 8 کمپنیاں ہیں, کروڑوں میں جی ٹیکس دیتا ہوں. جی ایک کمپنی ڈارمٹ تھی, انہوں نے کل 28 مئی والے دن میرا بھی فون بند کر دیا. مطلب یہ بلیک میلنگ نہیں ہے کیا ہے؟ اگر میں 11 کمپنیوں کو ٹیکس دے رہا ہوں, ایک ڈارمنٹ ہے, پڑی ہوئی ہے, نہیں پتا, نوٹس بھیج دو, فون بند کر دیا. یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے فنڈامنٹل رانگ ہے, اور کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب پروٹوکول پہ خوش ہے, جھنڈے لگا کے پھر رہے ہیں, پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. 6 عہدے, ایک بندے نے 6 عہدے پکڑے ہوئے. تو میں تو سمجھ سے باہر ہے کہ آگے جو ہے وہ فورسی آپ خود ہی کر لیں. ڈن. سر یہ جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے نا, اس سے عدلیہ کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر 9 مئی کے والوں کو سزائیں نہیں دی گئی تو یوں ریاستی انتشاریوں کے ہاتھ ہم یرغلاب. تو کیا کوئی آپس میں جو اس وقت ٹسل بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ چل رہی ہے اس وقت عدلیہ اور ان کے درمیان میں, تو کوئی یہ میسج سیریس لے گا ان کا؟ کوئی میسج سیریس نہیں لے رہا سر. اس وقت ایک دوسرے کے مد مقابل یہ ہے کہ آپ میری بات مانیں, اور جو فوج ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ چاہتی ہے وہ سلنڈر کرے, عمران خان کہتا ہے وہ سلنڈر کرے. وہ ایک پیج پہ ہیں. ہمارے پاکستان کے جو دشمن ہیں, جن کے یہ اعلی کار ہیں, عمران خان, وہ چاہتے ہیں کہ فوج ڈسمنٹل ہو جائے, ناکارہ ہو جائے, اس کی اہمیت عوام کی نظروں میں کم ہو جائے. اس کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا گیا, اتنا پراپوگنڈا کیا. اور یہ بھی میں مانتا ہوں ان کی سائڈ سے بھی بہت غلطیاں ہیں, کیونکہ وہ بھی ایسے لوگوں کو پرموٹ اور بنا کے لاتے ہیں اور مسند پہ بٹھاتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جن کی کوئی سوچ نہیں ہے, جن کی کوئی عوام کی نظر میں قدر نہیں ہے. ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی بھی کچھ لوگوں کو وہ لائے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کریٹ کرتے کیوں ہیں جو کل کو آپ ہی کی ذات پہ, یہ سارے لوگ, یہ جو ججز ہیں, یہ سارے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انفارچونیٹ ہمارے ہاں کچھ ایسا ایجنسیز میں ہے جن کو یہ پرموٹ کرتے ہیں, پالتے پوستے, عہدوں دیتے ہیں, وہی ان کے خلاف بات کرتا ہے. وہی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں.
اور ابھی آپ دیکھیں ملک ریاض صاحب کے اوپر چڑھائی کر دی جی اس کا کوئی کریمنل ایکٹ تو نہیں, اس کے اپنے پیسے تھے 190 ملین. اگر آپ یہ کیس ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں, ہو سکتا ہے ملک صاحب نے یہ پیسے پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے نکالے, ہو سکتا ہے, اس پہ بحث نہیں کرتا. باقی پاکستانیوں نے قانونی طریقے سے نکالے ہیں. یہ سارے جو پیسے باہر گئے ہیں, جن کی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں, اس میں ایکس ریٹائرڈ فوجی جنرلز بھی ہیں, وہ کیا پیسے قانونی طور پہ لے کے گئے؟ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے پیسے آئے کہاں سے. فائز عیسیٰ صاحب بھی ٹریل نہیں دے سکے تھے پراپرلی جو پراپرٹی لی. ٹھیک ہے جی, اس پہ چڑھائی کی ہوئی ہے. ایک بزنس مین تھا, بزنس مین ادھر کیا خاک کاروبار کرے گا جس کے اوپر ایف بی آر نیب. دیکھیے 2-3 چیزیں نا پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے جانا. میں سندیلا صاحب اپنی جان کی بازی پہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اگر آپ نے 2-4-5 فنڈامنٹل ٹھیک نہ کیے. نیپ کوئی بیوروکریٹ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ ظلم دیکھیں, پولیس مرڈر کیس میں 14 دن کا ریمانڈ وہ کیا تھا, آرڈیننس کے دیے 40 ڈیز کر دیا. اچھا کیا ہوگا کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے, ٹھیک, لیکن جنہوں نے آج پاس کیا ہے نا, یہ سارے نیب بھگتے ہوئے ہیں 3 مہینے کا ریمانڈ. ان کی باری پھر آ جانی ہے, خدا کی قسم آ جانی ہے. میری بات یاد رکھنا, یہ بھولے ہوئے کہ یہ کسی اور کے لیے 40 ڈیز ہے. یہ نیب کوئی کاروبار نہیں ہوگا. میں آپ اس کو جب تک آپ بند نہیں کریں گے, ایسے لا بنا دیے, منی لا, اینٹی منی لانڈرنگ لا, فلانا لا, وہ یار پوچھتے ہی نہیں ہے آپ. اچھا مجھے بتائیں کہ منی لانڈرنگ اوورسیز ہوتی ہے, ڈومیسٹک تو منی لانڈرنگ نہیں ہوتی نا, ایک بینک سے دوسرے بینک میں. یہاں بھی کہتے ہیں اتنے پیسے تم نے جمع کرائے کہاں سے آئے. ٹھیک ہے جی, بدماشی سے ریاست عوام کو جب بلیک مرنے میں آ جائے, یہ بجلی کے جو بل ہیں اس میں چیٹنگ ہوتی ہے. ریاست عوام سے چیٹ کر رہی ہے, اور پیسے کن کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں؟ آئی پی پیز. وہ سارے انفلوئنشل لوگ ہیں, سیاستدان ہیں. آئی پی پی 27 بند ہیں, کیپیسٹی چارج 60% گھر بیٹھے وصول کر رہے ہیں. مشینری پرانی چلتی ہی نہیں ہے, عوام کو چیٹ کر کے پیسے لے رہے, پیسے لے 80 رہے روپے کا یونٹ. یہ کیسے ریاست چلے گی یار؟ یہ کون لوگ ہیں, کون یہاں رہے گا؟ چوائس لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ ملک چھوڑ جائیں. خدا کی قسم آپ چوائس دے دیں, میں کہتا ہوں سوائے اسٹیبلشمنٹ کے اس ملک میں رہے گا کوئی نہیں. بھائی اس طرح نہ کریں, یہ سب کا ملک ہے, کوئی بہتر طریقہ کریں, اس کو آگے لے کے جائیں. اگر سب نے اسٹینڈ سٹل پہ آ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر کہتا ہے اگر آپ اپنی بربادی خود چاہیں تو میں تو نہیں روک سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ویسے ملک صاحب والا قصہ آپ نے چھیڑا سر, کیا ہوا؟ ملک صاحب تو ہمیشہ ہواؤں کے ساتھ اڑتے ہیں, جس طرف کی ہوائیں ہوتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اتنا بڑا بزنس مین ہے, اتنا بڑا امپائر کا مالک ہے, اتنی انہوں نے مطلب اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو ایک نئی جدت دی ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والے بزنس کو. تو مسئلہ ہے کیا؟ لڑائی جھگڑا ہے کہاں پہ ملک صاحب کے ساتھ؟ کیا خان صاحب سے محبت ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ سدیلا صاحب, بیسیکلی آپ نے جب پاکستان بنا تو 22 فیملیوں کو آپ کو ذکر سنا ہوگا آپ نے کہ جی پاکستان میں 22 بزنس مین فیملیز تھیں. ٹھیک, آج ان کا ایک بھی نام پتا چلا ہے کہ وہ کہاں گئے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. انڈیا میں جو فیملیز تھیں جتنی بھی تھیں وہ کروڑوں میں, اور نئے جو ہے ریاست جو ان ہے ہو گئے اس ہیں, نے اور نئے بلینر بنا دیے. پاکستان میں کہاں گئے؟ کوئی سیگل نہیں, کوئی کچھ نہیں, پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے وہ تھے سب. کہاں گئے؟ وہ کوڑیوں پھوڑیوں ہو کے بھاگ گئے. بھائی ملک ریاض نے 19-20 کیا ہوگا, لیکن خدا کا واسطہ کسی بزنس مین کو آپ رہنے نہیں دیتے. آپ اس کے ملک ریاض کے مقابلے میں ڈی ایچ اے بھی ماشاءاللہ ہے, اور جب ڈی ایچ اے ہے تو کوئی اور بنا نہیں سکتا, بنانے دیتے نہیں ہیں. اس کا قصور یہ ہے, حالانکہ میں آپ کو بتاؤں بہت سے جنرلز اس کے پاس ملازم بھی ہیں, بہت سے کرنل بریگیڈیئرز, اور بہت سے جنرلوں نے اس سے بینیفٹ بھی لیا ہوا. یہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے, کوئی عمران سے محبت نہیں ہے. عمران سے پہلی بار جس کمرے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں,
اسی کمرے میں میں نے پہلی بار عمران خان کو اور ملک صاحب کو ملوایا تھا. اچھا جی. میرے کہنے پہ ملک صاحب نے اس کو فائنینشیل سپورٹ بھی کیا, بہت کیا, رائٹ. لیکن ملک ریاض کرمنل آدمی تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کرمنلی جو ہے ٹریٹ چھٹی کریں. والے دن جا کے اس کے سارے آفیسز پہ آپ نے قبضہ کر کیا لیں گے, قبضہ کر لیں گے, کر لیں, آپ کا ملک ہے, آپ چاہیں قبضہ کر لیں, آپ نے کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں, باقیوں پہ بھی کر لیں, لوگوں کو کہیں بھاگو یہاں سے, چلے جاتے ہیں ساری دنیا, تو چلا لیں گے آپ اس طرح ملک چلا لیں گے. کوئی اور انویسٹر آ جائے گا, کوئی اور باہر سے آئے گا, نہیں آئے گا, میں لکھ کے دیتا ہوں نہیں آئے گا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نیگیٹیوٹی موجودہ جب جو تک بند انویسٹر ہیں نہیں ان کو ہوگی, اگر بھگا دیں گے تو. یہ نیب جو ہے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کو بند کر دو, اس کو بند کر دو, اس نے تباہی ڈال دی ہے. کوئی بیوروکریٹ فائل کو ہاتھ نہیں لگاتا, اس لیے نہیں لگاتا کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے میں آج سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں نے پروگرس, دنیا کیسے پروگرس کی ہے. ابھی کچھ بزنس مین آئے ہوئے تھے قطر سے, تو اس نے مجھے یہی کہا, اس نے کہا واللہ خلی ولی اونلی کھانا چانا کھاؤ, یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے کہا 100 محکموں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, ہمارے ہاں تو ایک محکمہ ہے, 100 سے ڈیل کون کرے گا, سارے بلیک میلر ہیں. ابھی کل میرا دوست آیا ہوا تھا لندن سے, جہاں بہت بڑا فوڈ کا بزنس ہے, وہ کہتا ہے 40 کنٹینر پھنسے ہوئے 1.5 مہینے سے, ہمیں ایک لیٹر نہیں دے رہے بنا کے کہ ہم اس کے 40-50 کنٹینر منتھلی جاتے ہیں, یہ اچار ہے, مسالے ہیں, چیزیں ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں, گجر خان پہ اس پہ ایک انسپیکٹر نے کریمنل پرچہ بھی کاٹ دیا بلیک میل کرنے کے لیے, وہ رہتا لندن میں. حکومت جب تک فیسیلیٹیٹ نہ کرے کاروبار نہیں چلتا. یہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کا مطلب ہے مال دو, شراکت, تم مال کما رہے, ہمارا حصہ کہاں ہے, اور یہ کام سارے ادارے کر رہے ہیں, خدا کی قسم سارے ادارے. تو ایسے میں کیسے پروگرس ہوگی, کیسے یہ کاروبار ہوگا, کون آئے گا. وہ جو ہیں ان کو تو ناک دم کیا ہوا, جو ہے اور رہے ہیں ان کو بھگا رہے ہیں, اور نئے کیسے آئیں گے. آ ہی نہیں سکتے. کوئی آئے گا تو مجھے آپ پکڑ لینا, لائیں کسی کو. ہاں ایسٹ بیچ رہے ہو, چیزیں بیچ رہے ہو, وہ خریدار بہت ہے. آپ 100 کی چیز 10 پیسے میں بیچو گے تو 1000 لوگ آ جائیں گے خریدنے. یہ جو ریکارڈ, یہ انویسٹمنٹ ہے. مجھے پتا 40 ارب روپے کا شیئر آپ 1 ارب روپے میں بیچ رہے ہیں, یہ قوم کے پیسے ہیں یار. اور ساری مائننگ جو ہے لوگوں کی آپ نے کینسل کر دی. آپ نے کہا ہم خود کریں گے. آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کر لیجئے. اگر آپ کو کوئی کرنے دیتا ہے تو پھر کر لے. یہ پرائیویٹ بزنس مین ہے, یہی بزنس مین فارن انویسٹر لاتا ہے, یہی بزنس مین پاکستان میں ٹیکس پے کرتا ہے, یہی بزنس مین امپلائمنٹ دیتا ہے. آپ ان کو گرو نہیں کرنے دے رہے, لوگوں کو ڈرا کے بھگا رہے. کوئی بڑا بزنس مین آپ بتا دیجئے, میں نہیں سمجھتا اس کو ایف بی آر, نیپ, ایف آئی اے, اسٹیٹ بینک کے منی لانڈرنگ لاز, یہ کہاں چلے گا بھائی جان, یہ نہیں چل سکتا. آئی تھنک سٹوری جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. کوئی سوچنے کی بات ہے. جن کا جو اس وقت ذرا پاور میں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا کام چل رہا ہے, پیسے بھی بن رہے ہیں, چیزیں بھی چل رہی ہیں. لیکن عام عوام کی نظر سے آپ جب دیکھیں جو فرسٹریشن ہے عوام میں, کیونکہ جو لیونگ کنڈیشنز کسی ملک میں, آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں لیونگ کنڈیشنز, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, آپ کے ہیومن رائٹس ہیں. یہاں نہ ہیلتھ ہے, آپ نے خود جانا ہے, پرائیویٹ جانا ہے, پیسے دینے ہیں, مرنا, جو بھی کرنا ہے. اسی طرح ایجوکیشن ہے, پرائیویٹ سکول میں بچے پڑھانے ہیں, فیسیں دینی ہیں, کھربوں روپے میں فیسیں جاتی ہیں. ریاست آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ سے لینے کے لیے تیار ہے. تو ایسے حالات میں ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, پاکستان نہ ہو, کوئی اور بھی ریاست ہو. بالکل ٹھیک ہے. اتنے بڑے مسائل ہیں, لیکن یہاں پر سابقہ ہسبینڈ کو عدالت میں چپیڑیں پڑ رہی ہے. کل آپ نے دیکھا سر خاور مانی کا شریف انسان, میری نظر میں شریف انسان اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ کہنا ہے میرے نہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, میں بڑا اعتبار کیتا اور میرے نہ ہاتھ کر گئے خان صاحب. تو کل سر اس کو عدالت میں چپیڑیں پڑ رہی ہیں, اور وہ عدالت کے اندر بھی کچھ خان صاحب کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ رہا تھا. کس نے مارا ہوگا, کیوں مروایا ہوگا, کس نے مروایا ہوگا, یا جذبات میں کسی نے تھپڑ چھپڑ مار دی ہیں؟ دیکھیں عدالت کے اندر اس قسم کا ماحول
جی میں کہتا ہوں بہت ہی گراوٹ کا شکار ہوگی پوری سوسائٹی. ہم، آپ دیکھیں یہ جو وکلا حضرات ہیں یہ ججوں کو بھی جوتیاں مارتے ہیں، یہ سائل کو بھی مارتے ہیں. انہوں نے بدماشی کا ایک نیا لیول قائم کر دیا ہے. نہ یہ پولیس کو چھوڑتے ہیں، پولیس کی وردی پھاڑی، مارا کوٹا. مطلب کیا یہ ایک پڑھا لکھا لائر یہ کام کر سکتا ہے؟ وہاں تو پیشنٹ سے آرگومنٹ ہوتے ہیں، آپ میرے آرگومنٹ کو پسند کریں نہ کریں، میرے کلائنٹ نے دینے ہیں یا میں نے دینے ہیں. اب وہ نکلا باہر، اس پہ وکلا نے حملہ کیا، کسی اور نے نہیں کیا. جی اور کمال یہ ہے کہ وہ مانیکا غلط ہے یا صحیح ہے وہ علیحدہ ایک سٹوری ہے، جی لیکن یہ کام تو نہیں آپ کر سکتے نا عدالت کے ہاتھے کے اندر. اچھا جب عمران خان کو اٹھا لیا تو کہا جی وہ ہاتھا ہے عدالت کے اندر. بھائی آپ ججوں کو مارتے ہیں یار سیٹ کے اوپر، جو پولیس کو مارتے ہیں ہاتھا ہے عدالت میں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ آج میں ابھی ایک میرے دوست ہی ہیں، میرے لائر بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ ہاتھا عدالت میں آ گئی. بھائی ہاتھا عدالت میں تو آپ کسی کو چھوڑتے نہیں وکلا حضرات. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جب آپ ماریں، چیمبر میں بیٹھے جج کو ماریں، چیئر پہ عدالت کے آپ جوتے اس کو ماریں، تو یہ کیا ہے؟ مانیکا تو ایک ریٹائرڈ آدمی ہے، اس پہ ترس اس لیے آتا ہے نہ. وہ کیا وہ ایک مطلب ہے تو لطیفہ ایسا ہے کہ ایک ہندو کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور وہ چلا گیا. تو ہندو برہمن تھا، اس کو بڑے لوگوں نے کہا یار تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا. تو جب وہ گیا تو پہلا کام تو مولوی یہ کرتے ہیں اس کے ختنے کروا دیے. تو وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے کہا کہ ظالم میری تو تم نے رہی کھئی نکال دی، ساری دنیا مجھے تانے مار رہی تھی. تو اس نے کہا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا نہ دین ملا نہ وہ خطرے بھی ہو گئے اور دین بھی نہیں ملا. مقصد یہ ہے مانیکا کو تو کچھ نہیں ملا بیچارے کو سوائے مال کے. تو مقصد یہ ہے کہ وکلا حضرات کو بھی سوچنا چاہیے عدلیہ کا جو حال ہے اور جو وکلا کا حال ہے اس پہ تو اللہ ہی ان کو ہدایت دے سکتا ہے. پاکستان میں نہ سسٹم بچا ہے. چندیلا صاحب اپنی عزت بچا لے اس ملک میں تو میں سمجھتا ہوں اس کو سلوٹ کرنا چاہیے. یہاں تو ہر بندہ دوسرے کو بےعزت کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. دوسرے کو بزنس کرتے رہا. لیکن سر مانیکا صاحب کو ہوا کیا اچانک 4 ساڑھے 4 سال تو انجوائے کرتے رہے، کائنڈ آف انجوائے، ڈی پی او مرضی کا، ڈی سی مرضی کا، اور مطلب کہ گاڑیاں شاڑیاں ہم تو یہی سنتے رہیں گے انجوائے کر رہے ہیں اور وہی حکومت کر رہے ہیں. اچانک پھر اس لیول کا اب ان کی وہ جاگ گئی ہے سارا کچھ جو وہ ہو گیا، تو خود بخود ہو گیا یا یہ بھی؟ دیکھیں سندیلا صاحب ایک بات تو وہ سچ بول رہا ہے کہ عمران اس کی جی وائف اور عمران کے ریلیشن شپ بہت پہلے سے تھے. یہ بھی میں بھی جانتا ہوں، بہت سے لوگ جانتے ہیں. شادی انہوں نے بہت بعد میں کی. عمران ایزیلی شادی نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ خاتون بڑی کاریگر ہے، بشرا بی بی. اور وہ اس نے اس کیس میں اس نے عمران کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریپ کیا. ایکسپیرینس عورت تھی اور ایکسپیرینس کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے نا. تو یہ مانیکا جو بھی کہہ رہا ہے پہلے بینیفیشری رہا، مطلب بینیفٹ جو بھی اس نے پرائم منسٹر دور میں لیے ہوں گے آئی ڈونٹ نو. تو اب اس کی شاید اس کو لگا یہ ہے کہ میرے ساتھ شاید دھوکا ہوا ہے یا جو ملنا تھا یا جو کرنا تھا وہ نہیں ہوا. نیچرلی شاید کچھ لوگوں نے اس کو کہا بھی ہو کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ کریں. لیکن یہ کیس جو عدت کیس ہے، لوگ کچھ بھی کہیں جی کچھ بھی کہیں یہ بالکل صحیح کیس ہے. اچھا جی آپ آرگومنٹ بالکل صحیح کیس ہے. دیکھیں 2 نکاح ہوئے، اس کی وہ بڑی بڑی، میں اس کے بارے میں کیا لفظ استعمال کروں. اس نے یہ سارا ٹریپ کیا، کوئی طلاق نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا. اٹ از نان سینس. اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ بیڈ روم میں یہ رہتے تھے، ہمیں پتہ ہے کہ بیڈ روم میں کیا کر رہا تھا یہ بندہ، اور یہ خود بھی بتا رہا تھا. اب آ کے یہ کہنا جی بڑی پاک بی بی ہے فلان ہے ڈمکان ہے، سب کو پتا ہے کتنا کچھ کریکٹر ہے اس کا اور عمران کا یا بشرا کا. کیس ٹھیک ہے لیکن آپ آرگومنٹ دیں، جج فیور کرے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہاں معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ
ججز بھی انفلوئنس ہیں, ججز نے بھی سائیڈ پکڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو اس کے لیے 1000 حکایتیں ہیں, دلائل ہیں. اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑنا تو 1000 اس کے لیے وضاحتیں ہیں کہ بھئی نہیں چھوٹ سکتا. جس ملک میں انصاف نہ ہو اور عدلیہ انصاف نہ دے سکے, یہ 142 نمبر پہ دنیا نے ایسے تو نہیں ڈالا نا بھائی عدلیہ کو, اس کی کوئی ریزن ہوگی, اس کی کوئی وجہ ہوگی. تو میرا خیال ہے مانیکا والا کا کیس تو اس کے سارے ٹھیک ہیں. عدلیہ چاہتی ہے کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے, عدلیہ چاہتی ہے وہ آئے گا, انقلاب لائے گا, فوج کو ڈنڈے مارے گا. آئی ڈونٹ نو آنے والے حالات کیا کہتے ہیں. شاید عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ کا اور عمران خان کا جس سے مقابلہ ہے وہ دونوں مل کر مقابلہ کریں. سر آخر میں ایک آدھ سوال ہے, ٹائم کافی ہو گیا. اسلام آباد کے الیکشن ٹربیونل نے اسلام آباد کے 3 حلقوں پر سماعت چل رہی ہے, کیا ہونے والا ہے؟ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے اسلام آباد کی نشستوں پر؟ بالکل ہو سکتا ہے, اچھا جی, بالکل ہو سکتا یہ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے اسلام آباد کی نشستوں میں سے کسی نشست پر. ہے. نہیں, یہ تینوں چلی جائیں گی. اچھا, تینوں چلی جائیں گی, تینوں پر کچھ نہ کچھ اپسیٹ ہو جائے گا. تو سر یہ دیکھیں تینوں چلے جائیں گی تو پھر تو جو موقف ہے ان کا پی ٹی آئی کا وہ تو اور تگڑا ہو جائے گا, اسٹرانگ ہو جائے گا. ان کا موقف آج بھی تکڑا ہے جی. وہ میڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ٹائمنگ اور سپیس ہے وہ پی ٹی آئی لے رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا پولیٹیکلی مقابلہ نہیں کر پا رہے. ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ پولیٹیکلی کر سکیں. سارا کام ایجنسیز یا فوج پہ چھوڑ دیا ہے. ان کو پبلک میں اتنا ملائن کر رہے ہیں فوج کو یا ایجنسیز کو, اس کا بھی ڈیفنس وہ خود تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی ایک پولیٹیکل نیریٹو چاہیے تھا جو بینیفیشری ہیں اس وقت سرکار میں, لیکن کچھ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہی سب کچھ کریں اور ہم آرام سے وزارتیں اور حکومتیں انجوائے کریں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان کا نقصان ہوگا, گورنمنٹ کا بھی اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں خاص کر نون لیگ اس کا بھی نقصان ہوگا, کیونکہ نیریٹو بنانا پی ٹی آئی کے خلاف یہ ان کا کام ہے, اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ اور اسٹرینتھ کریں. اگر یہ نہیں کر سکیں گے تو یہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے خاصی مشکلات ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ذکر تو ویسے کر دیا تھا, آخر میں ذرا پھر بھی پوچھ لیتا ہوں. نواز شریف صاحب نے صدارت سنبھالی ہے لیکن گلے شکوے وہ کر رہے تھے, اور نیریٹو بھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں. تو صدارت سنبھالنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ فرق پڑے گا یا بس یہ جو ایک سمبل تھا کہ نواز شریف صاحب صدر ہیں؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا اس سائڈ پہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن ان کو مارکیٹ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی چاہیے. اس کا پولیٹیکلی اپنے اوپوننٹس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اپنی جماعت کو پنجاب میں پورے پاکستان میں آرگنائز کریں اور مقابلے پہ نکلیں. یہ ان کا سروائیول ہے. ابھی بھی فرض کر لیں اگر عمران باہر آ جاتا ہے, فرض کر لیں وہ حکومت میں آ جاتا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. ابھی تو وہ جیل گزار کے آئے گا تو ان کا تو نسل کو ختم کر دے گا. وہ پہلے اس کا داؤ نہیں چلا ورنہ وہ چھوڑتا نا ان کو. تو ابھی بھی ان کو چاہیے پولیٹیکلی مقابلہ کریں, مارکیٹ میں آئیں, یہ بیوروکریسی کے سارے چھوڑ دیں. یہ بیوروکریٹس کسی کے نہیں ہوتے, یہ حکومتیں نہیں چلاتے. آپ کو پولیٹیکل جو ہے جو آپ کی جماعت ہے اس کو اسٹرینتھن کریں, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں. اپنے ایم پی ایز ایم این ایز ہارے جیتے ڈزنٹ میٹر, ان کی علاقے میں سیاست ہے. اگر پارٹی کا ہیڈ یا چیف منسٹر ان سے پوچھے بھی نہ, بات ہی نہ کرے, تو پارٹی ڈسارٹ ہو جاتی ہے. یہ جو پتہ نہیں بزدار کا کیا اثر تھا پنجاب میں, اس کے بعد شہباز صاحب کے بعد پنجاب سنبھلا نہیں. شہباز صاحب نے تو اچھے طریقے سے چلایا ہوا تھا, کام بھی کیے, بہت کیے. تو ایسی صورت میں تھوڑا سا ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا. تھوڑا سا ری تھنک کرنا پڑے گا, ورنہ عوام میں دوبارہ جانا پڑے گا. ڈسٹرکٹ میں, ضلع میں جو پرانی سیاست ہے وہ بحال کرنی پڑے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ 8 ٹائم والی جو بات کی ہے نا, میں سوچتا ہوں کہ جب پاناما میں چل رہا تھا, آپ کو پتا اس وقت ایون کہ نواز شریف حکومت میں تھا, لیکن ہر شو میں نواز شریف کو ہی رگڑا لگایا جا رہا تھا. لیکن آج جب آپ کسی ٹی وی ٹاک شو میں جاتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ساری کی ساری بات عمران خان کے بارے میں ہی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ دیکھیں مینج ہے یا شہباز نیچرل ہے سر؟ نہیں, اب دیکھیں نا, شہباز صاحب نے اپنی تقریر میں عمران نیازی کا ذکر کیا.
میں جی سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ٹھیک اہمیت ہے نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے سر پہ وہ سوار ہے. ہم، اسی طرح نواز صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے وہ ثاقب نثار کا ذکر کر دیا. میں سمجھتا ہوں آپ بڑے لیڈر ہیں، آپ کو ان چھوٹی باتوں میں ٹھیک ہے نہ اشاروں میں کوئی بات ہے تو کر دیجئے. وقت نے آپ کو اگر ثابت کر دیا کہ آپ بے گناہ تھے اور آپ کے ساتھ ظلم ہوا، وہ سب مان رہے ہیں ظلم ہوا ہے. لیکن یہ جو ایئر ٹائم اور ٹی وی، مطلب ساری چیزیں حکومت سے اور ہمارے ریاست کے اداروں سے مس مینیج ہو رہی ہیں، اور اس لیے اس کو زیادہ کوریج، اس کا شور، اس کا پروپوگنڈا پیچھے سے انٹرنیشنلی اس کے جو سپورٹر ہیں، وہ ایسا پروپوگنڈا انہوں نے وار لانچ کی ہوئی ہے اگینسٹ ریاستی ادارے. اس کے اعلی کار تو پھر لوگ بن ہی جاتے ہیں نا جو بینیفیشری ہوتے ہیں. بالکل بن جاتے ہیں سر. بہت شکریہ. کافی زیادہ تھینک ٹائم آج کا لے لیا آپ کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سی یو ویری سون. اگلے کچھ ہفتوں میں یو آپ سے ملاقات دوبارہ وہیں پہ ہوگی تھینک آپ کے ڈرائنگ روم میں سر. تھینک یو ویری مچ سر. یو تھینک سر، یو جی، السلام تھینک یو. علیکم. اللہ حافظ جی. اللہ وعلیکم السلام سر. جی محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور یہ جو جس چیز کی طرف وہ محسن بیگ صاحب اشارہ کر رہے ہیں، اسی کی طرف آپ کو پتا ہے اس سے پہلے ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی ذکر کر چکے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس دفعہ جو ہوگا وہ نارمل نہیں ہوگا. اس دفعہ جو ہوگا وہ ہر چیز کو رگڑا لگا کے رکھ دے گا. اس طرف لوگ کیوں نہیں سوچ رہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کریں. بہت شکریہ. کل پھر ملاقات ہوگی بڑے اسپیشل مہمان کے ساتھ. خدا حافظ. اس تماشے کے چکر میں پاکستان کو جو نقصانات پہنچا دیے ہیں وہ انبیئریبل ہیں. مریم نواز صاحبہ نے پارٹی ورکر کے دل میں، ووٹر کے دل میں، بڑی اکثریت کے دل میں جگہ بنائی ہے.